अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसके नामों में से एक नाम रहमान है। उसी ने इंसान को तख्लीक किया और क़ुव्वत बयां से सरफराज फरमाया। लातादाद दुरूद सलाम अफ़सल लिसान नबी उम्मी पे, जो बोलने वालों में बेहतरीन और अमल में सबसे आला, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। पैगाम टीवी की लाइव हज ट्रांसमिशन 1441 हिजरी और आज यौम अरफा हरमैन में, अरफा में लोग जमा हैं, मैदान अरफात में जमा हैं। अभी थोड़ी ही देर में खुतबा हज शुरू हो चाहता है और मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम एक बहुत मोतबर शख्सियत से खुतबा हज का तर्जुमा और उस पर जो तशरीही निकात हैं बात सुनेंगे, मैं और आप, तरबियत और तज़किया नफ्स के लिए। और अपने घरों में बैठे हुए हम समय और बसरी तौर पर मैदान अरफात में पहुंच जाएंगे। और ये जो खुतबा है इसकी जो अहमियत है, एक दुनिया एक ज़माने से इस पर लिख रही है और इसके निकात की तशरीहात हो रही है। इसी पैगाम को आप तक पहुंचाने के लिए इस ट्रांसमिशन का एहतमाम कर रहा है 100 से ज़ायद ममालिक में देखने वालों को यौम अरफा मुबारक हो। और हमारी खुशबख्ती है हमारे साथ मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल, आपके और मेरे महबूब, और जिन्हें आप बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, जो बयान करते हैं तो सच्ची बात यह है कि फूल झड़ते हैं और इसी के मिस्दाक हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेरे बड़े ही मोहतरम जनाब कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? कारी कुरान हैं और कुरान जब आप पढ़ते हैं तो दिलों की दुनिया आबाद हो जाती है। आज हम आपसे सुनेंगे तर्जुमा भी और उसकी तशरीह निकात भी। और आपके साथ तशरीफ फरमा है जनाब मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। आप अल्लामा हैं, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप हमारे तहकीकी सेल के सरबराह हैं और इसके साथ साथ आप भी फाजिल हैं मदीना यूनिवर्सिटी के। और हुस्न इत्तिफाक ये है कि दोनों एक ही बैच में और एक ही वक्त में वहाँ रहे भी, बाहमी मोहब्बतें भी हैं और ये लिल्लाह फिल्लाह है। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम रखे और इनके दायरे को वसी फरमाए। कारी साहब, मैदान अरफात में हुज्जाज मौजूद हैं, इस वक्त की कैफियत क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन सार अला नहजिहिल क़वीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर अपनी मखलूक के लिए एक ऐसे तोहफ़े का तज़किरा किया है जिसको हम पाँचवां इस्लाम का रुकन हज के नाम से पहचानते हैं। हज अल्लाह ताला की तरफ से ये जो मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है ज़िंदगी में एक मरतबा, इसमें अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने किस कदर अपने पैगम्बर की ज़ुबान अतहर से इनामात गिनवाए हैं। मन हज्ज फ़लम यरफुस वलम यफ़सुक़ रजअ कयौम वलदत उम्मुह। सुभान अल्लाह। जो इंसान हज करता है और कोई फिस्क व फजूर नहीं करता, कोई गुनाह नहीं करता, तो जब वो पलट के वापस आता है अपने घर तो ऐसा ही होता है जैसे आज उसकी माँ ने उसे जना है। सुभान अल्लाह। कोई गुनाह उस पे बाकी नहीं, आलाइशों से पाक, आलाइशों से पाक। सुभान अल्लाह। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रग़बत इन अल्फाज के साथ भी दिलाई, ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़बस अल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा। बार बार हज किया करो। ये बार बार हज करने से अल्लाह अज़्ज़ल जलाल दो इनामात से नवाजते हैं। फ़कीरी को भी तोड़ के रख देते हैं और तमाम गुनाहों को भी साफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था, हलुम्मा इला जिहादिन ला शौकत फी। ये कैसा जिहाद, इसमें लड़ाई तो नहीं होती लेकिन अजर जिहाद का ही मिलता है। वाह वाह वाह। और फरमाया जिहाद कुन्नल हज, औरतों से मुखातिब होकर, औरतों तुमने अगर जिहाद करना है तो तुम्हारा जिहाद हज है। अल्लाह अकबर। और साथ ये भी फरमाया
صرف عورتوں کو نہیں جی کہ الحج جہاد کل ضعیف، جی جو بھی کمزور انسان کمزور ہے ہیں، ضعیف میدان کارزار میں نہیں اتر سکتا تو وہ حج کرے، اسے حج کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، جہاد کر اسے جہاد کا اجر سبحان ملے گا۔ اللہ سبحان اللہ حج میں جو بہت بڑا ایک مبارک دن ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ جی آج حجاج کرام عرفہ میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچنے والے ہیں۔ جی جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت کے لیے کتنا بڑا لفظ بول دیا، جی الحج عرفہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، حج ہے یہ عرفے کے دن عرفہ کا کا نام۔ دن ہے، یہی حج ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ وہ مبارک دن ہے، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عبدا اللہ من النار، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ صرف آزادی نہیں، فیباہی بأہل الارض اہل السماء، سبحان اللہ زمین والوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال ان کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ، اور سال کی ہر رات جب آخری حصہ رہ جاتا ہے رات کا، ثلث اللیل رہ جاتی ہے، تو اللہ عز و جلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جی جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ سبحان اللہ، لیکن عرفے کا دن ایسا ہے، یہاں دن کو اللہ عز و جلال واہ واہ ابن حبان کی روایت کے زمان اور مطابق مکان نزول میں فرماتے ہیں۔ کیفیات تبدیل ہوں گے، اللہ اور امام ابن تیمیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ دن اس قدر عظیم دن ہے، رات کو بھی اور عشیت عرفہ کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ عرفہ کی عشیہ عشاء کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، اور صبح کو بھی اللہ عز و جلال نزول فرماتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام ابن القیم نے ایک نکتہ لکھا ہے جی جی کہ عمل کی قبولیت کے اصل میں 3 درجات ہیں۔ جی ارشاد، بعض دفعہ انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس پہ جو واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، جی ٹھیک، بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دوسری قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ عذاب سے بھی بچ جاتا ہے کیونکہ اس نے واجب پورا کیا، اسے اجر و ثواب جو ہے وہ بھی پورا نصیب ملتا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہے۔ اور قبولیت کا جو تیسرا پہلو ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے، اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین، فرض جہاں ادا ہوتا ہے، عذاب سے بندہ بچتا ہے، نیکی اور اجر ملتا ہے، وہاں اللہ ذو الجلال اس کی تعریف آسمانوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ کس یہ قدر بڑے عظیم اعزاز لوگ کی بات ہیں، ہے۔ میدان عرفات میں آنے والے، ان کے تذکرے اللہ عز و جلال آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ آسمانوں میں ملائکہ کے ساتھ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب، یہ جو تسلسل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور جو کیفیات ہیں، میرے ساتھ ساتھ ہمارے دوست نعیم ناصف بتا بھی رہے تھے کہ ابھی ذرا جیسے ہی شروع ہوگا خطبہ تو ویسے آپ کو سنائی دینا بھی وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بس ہم تو سر دھنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تو وہاں کی کیفیات ذرا بتائیے بھٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، کیفیات اب عروج پر ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جو مرحلہ شروع ہوا تھا جی جی اور کل تیاری کر کے حجاج کرام بیت اللہ سے نکلے، مینا پہنچے، تو وہ جس کام کے لیے پہنچے تھے اب وہ لمحے قریب آ رہے ہیں۔ وہ آگے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مینا تو سمجھیے ٹرانزٹ ہے، جی، تیاری کے لیے، عرفہ کی تیاری کے لیے دیا گیا۔ تو وہ جو اعلان کیا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، بالحج، اور اس اعلان کو سن کے جو دنیا کے دور دراز سے آنے تھے وہ آ گئے۔ اللہ، اور اس سال تو انہوں نے مختلف ممالک کے وہ خاص اللہ کے مہمان چن کے، جی جی، اب تو یہ اور بھی خوش نصیبی ہے کہ 160 چنیدہ ممالک ہیں۔ کے 160 ممالک کے لوگ جی شریک ہیں اس وقت حج تو کی اس اللہ کے کیفیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو صلی اللہ حجاج کرام ہیں اور جو عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ وفد اللہ ہے، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے بلایا تھا تو آئے ہیں، واہ واہ واہ، اور اب آ ہی گئے ہیں تو جو مانگیں گے وہ ملے گا بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیفیت جو ہے وہ مہمان اپنے کوئی عروج پر۔ تقاضا کرے، مہمان کوئی تقاضا کرے تو میزبان جان لڑا دیتا ہے، اور وہ تو پوری کائنات کو سبحان پالنے اللہ، والا ہے۔ وہ تو ارحم الراحمین، اللہ اکرم اکبر، الراحمین۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دونوں علیہ جہانوں کے سردار رحمت للعالمین نے بھی جب مدینہ منورہ سے حج کے لیے ارادہ فرمایا تو پہلے اعلان کروا دیا اللہ اکبر، کہ اس سال تو میں خود حج میں پہ خود جا رہا جاؤں، ہوں، واہ۔ جس نے جانا ہے وہ تیاری کر لے۔
कौन बाकी तो रहता फिर था? तैयारी किस किस ने की होगी? अल्लाह अकबर। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जब हम मदीना मुनव्वरा से दुल्हुलैफा से ihराम बांध के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जब वहां से रवाना हुए तो मैंने जिधर को नजर दौड़ाई मुझे लोगों का एक सैलाब नजर आया वाह वाह वाह। और चारों तरफ आवाजें गूंज रही थी अल्लाह की तौहीद यानी की, इतना किबरियाई की। बड़ा इज्तिमा पहले देखा ही नहीं अहले अरब ने, पहले मुमकिन अहले ही अरब नहीं ने था, देखा ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं था। मुमकिन नहीं था। और अब जब मुमकिन हुआ अल्लाह और क़यादत हुई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सल्लल्लाहु अलैहि तो फिर पीछे रह कोई नहीं गया अल्लाह। सवाए उनके जो वाकई माजूर, जिनके जी, पास जी। सवारी नहीं है, जो बीमार है, जो ज़ईफ है, मादूद चंद लोग तो अब होंगे। सब लोग जब पहुंचे हम्म, और फिर पहुंच गए जहां आपने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, आ जाओ अब हज के काम सीखो सीख लो भी, मुझसे। और सीखने के बाद अब यहाँ लेने क्या आए हो? अल्लाह अकबर। खैरुद्दुआई दुआ यौम अरफा, बेहतरीन दुआ जो है वो अरफा के दिन की है। वाह 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 वाह। और यहाँ मांगो, जैसा कारी साहब ने बयान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि कि ये तो वो दिन है जब गंज बख्श खुद नवाजने के लिए आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह और फिर खैर है कि मांगो क्या मांगते हो। वाह वाह। और एक रिवायत में है कि ये सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि जिन जिन के लिए मांगते हैं उनको भी अता होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल यानी इज्जत मैं कहते हैं कहता हूँ जी भट्ट साहब के एक हैं साहिबान बसारत, जी तो कुछ नजर आता है, जी जी लेकिन जो साहिबान बसीरत हैं सुभान उन्हें तो रहमतों का नुज़ूल नजर आता अल्लाह है। अकबर। मैदान अरफात में नहीं दिखाई देगा तो कहाँ दिखाई देगा? अल्लाह अकबर। तो अब ये जो आए हुए हैं अपने खालिक के दर के फकीर, अब ये मांगेंगे, अभी हम मंजर देखेंगे टीवी पर कि आंखें डबडबा रही होंगी, जी दिल उछल उछल के बाहर आने की कोशिशों में होंगे, अल्लाह अकबर। और फिर वो लर्जते हाथों से जब वो कहेंगे ना या अल्लाह, तो ऊपर से आवाज आएगी कि बंदे बोल मांग मेरे अब बंदे। क्या मांगते हो। कर साहब ये फ़कीर हैं हम, नानू फ़ुक़रा। दुनिया में कोई आपका दामन थाम लेना और ज़िद्दी पे आ जाए कि जी कुछ ना कुछ तो दो, आदमी को शर्म आती है यार, लोग भी देख रहे हैं इतनी लजाजत के साथ, तो आदमी कुछ ना कुछ दे देता है। वो तो ऐलान करता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तो इस दिन जो फ़कीर उससे मांगते हैं उसके बंदे, तो मांगना क्या चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, एक है कि फ़कीर का खुद जाके किसी से मुतालबा करना, तो वो भी महरूम नहीं होता। हाँ और अगरचे उन्होंने अपने उसूल बनाए हुए हैं कि हर एक से मांगो, हर चीज़ मांगो, हर वक्त मांगो, लिए बगैर टलो नहीं, ये चार उन्होंने उसूल बना रखे जी हैं। हाँ। यहाँ तो जैसे शेख मोहतरम ने बात की है कि अल हुज्जाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दआहुम फ़अजाबू, वाह वाह। अल्लाह ने उन्हें बुलाया है तो उन्हें लब्बैक कही है। अल्लाह फसअलूहु फ़अअताहुम, अल्लाह अब जो वो मांगेंगे अल्लाह वो उन्हें अता करेगा। अता करेगा। और वैसे भी हदीस के अल्फाज हैं जी इरशाद। कि मन सअल रब्बहु फलयुक्सिर, जो अपने रब से मांगता है उसे फिर खूब मांगना चाहिए। हाँ तो अपने रब से मांग रहा है। कसरत के इन्न साथ। रब्बकुम हय्युन करीम वाह। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अल्लाह इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतैन। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। गुनाहों से हटा हुआ ये इंसान अल्लाह। अपने कमज़ोर हाथ उठाता आए। है। शर्मिंदगी इसको होती है, अल्लाह हया उस खालिक हाथ खाली खाली कैसे मोड़ दो। सुभान अल्लाह, वो बड़ी हया वाला है। वो बड़ी हया वाला अल्लाह और बड़ी कदर करने वाला है। बेशक। और कदर किस कदर अल्लाह ताला ने की है, जैसे कि शेख मोहतरम ने फरमाया जी। कि सिर्फ उन मांगने वालों की बात नहीं है, जी। अहलिल अर्द, जमीन में जितने लोग भी हैं अल्लाह ताला से मांगने वाले, अल्लाह सबको ही जो है महरूमी से दूर कर देते हैं, अता कर देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम। दुआ सिखाई है, खैरुद्दुआ दुआ यौम अरफा, सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व खैरु मा क़ुल्तु अना वन्नबिय्यून क़ब्ली, मैंने भी ये मांगी है बल्कि 1,24,000 पैगम्बरों की को बयान किया। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। वैसे भी ये हैं जी कि जब अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पे उतारा, जी जी फ़अरफ़ बअदुहा बिबअदिन, तो इनका इज्तिमा यहाँ अरफ़ात पर में। हुआ, यहाँ पर हुआ। और दूसरा कौल जो उलमा नकल करते हैं जी। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मनासिक सिखा रहे थे जी। जिब्रील अमीन, जी। तो वो पूछते थे आरफ्त हाँ, आरफ्त, क्या आप पहचान गए? जान गए ये तमाम मुकद्दस जगह दिखा रहे थे, वाह। तो साथ उनसे पूछ रहे थे
تو سیدنا ابراہیم کہہ رہے تھے عرفتو، ہاں میں پہچان گیا ہوں۔ اور اگر وہ جو قاری صاحب روایت ہے یوم حشر والی کے یہاں قیام ہے، تو اس دن بھی تو سب لوگ جان جائیں گے نا بلا شبہ کہ میں کیا اور تھا۔ قیام، اور ویسے بھی اگر اس کا اس قول کی طرف انسان رجوع کر لے کہ اس کو عرفات اس لیے بھی کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا نا بنو انسانیت سے کہ الست بربکم، الست بربکم، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میدان میں تمام روحوں کو بکھیر دیا تھا سبحان اللہ، اور فرمایا تھا الست بربکم قالوا بلا، ہاں کیوں تو نہیں، وہاں بھی معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ نے کروا دی تھی۔ اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ارشاد اس جگہ پہ آ کے جب انسان بار بار یہ کلمہ سنتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ، تو جو رب کی معرفت دل میں اترتی ہے واہ واہ، اور اصل توحید کی سمجھ آتی ہے، تو وہاں ایک نہیں دسیوں اشکالات بھی دور ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کائنات کو اس لیے بنایا، کوئی کہتا ہے اس لیے بنایا، اصل میں کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے توحید کے لیے، سبحان یہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے جن اور انسان، ان کے زندگی کا مقصد عبادت رکھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سبحان اللہ، اور جب تک یہ جن اور انسان توحید کو خالص نہیں کرتے جی اس وقت ان کو امن نصیب بھی نہیں ہو سکتا۔ عبادت ہے ہی نہیں۔ ہدایت یافتہ انسان اس وقت بے ہی شک، ہوتا ہے جب وہ توحید کو بے شک، پہچان بے لیتا ہے۔ اس لیے کیسے وہ ام سلیم تھی رضی اللہ تعالی عنہ، حیرانگی کی بات ہے چھوٹا سا بچہ ابھی زبان اس کی تلفظ اٹھانے کے قابل قابل ہوئی نہیں ہے، تو سب سے پہلا کلمہ سکھایا ہے، اور وہ انگلی پکڑ کے کہہ رہی ہے بیٹا وہی تلقن، بیٹا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے میں نے حیات جب ہمارا۔ لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تیرا تھا، نام لکھا، اللہ تو لا الہ الا اللہ واہ، یہ ویسے بھی افضل الذکر لا الہ شک، الا اللہ، بے یہ شک۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے ہی ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، جی بے شک، اور اگر سوچا جائے تو زندگی کے آخری مرحلے میں اگر یہ زبان پہ جاری ہو جائے اللہ تو جنت اکبر، واجب ہو کامیابی، جاتی ہے۔ کامیابی، اور میں فوز سمجھتا ہوں عظیم، کہ قبر میں جاتے ابھی سوال بھی پہلا یہ ہے یہی من ہے، ربک، سبحان تیرا اللہ، رب کون ہے؟ سبحان اللہ، اور قیامت کے دن بھی یہی وہ کلمہ ہے واہ، جس نے اس قدر کامیابی سے نوازنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا ایک بندے کی کوئی نیکی نہیں ملی، اللہ اکبر، اور یہ جو بطاقہ کی حدیث ہے ہاں ہاں ہاں، جس میں کلمہ لکھا ہوگا سبحان تو کتنے گناہوں سے اٹا ہوا وہ اللہ ڈھیر پلڑا اس لگا کا ہوگا، اور دوسری طرف میزان، بطاقہ یہ رکھا جائے گا جس میں اللہ، کلمہ ہوگا فطاشت السجلات، اللہ تو اللہ اللہ عز و جلال اللہ، اس کے بدلے اس کی بخشش فرما اس دے۔ کی یہ ایک نیکی رکھی گئی تھی ذرا ایک چھپا نیکی کے، رکھی گئی۔ واہ 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 واہ۔ خیر صاحب یہ جو باہر کے بت ہیں یہ توڑ دیے، چونکہ اسلوب قرآنی یہ ہے کہ پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، پہلے سلیٹ صاف کر لو پھر نیا نقش ابھارو۔ تو عام طور پر باہر کے بتوں کو ہم نے کہہ دیا لا الہ، لیکن وہ جو کہا گیا ایک مشکل مرحلہ کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہوا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، یہ جو صنم قدہ یہاں آباد ہو گیا ہے اور یہاں کی جو عبادت انسان شروع کر دیتا ہے، بظاہر وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا، تو اس کیفیت کو نفی ذات میں اصل میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ نفی اسبادہ پانی لایا ہر رگے ہر جائی ہو، یہ کیفیت کیسے پیدا کی جائے، یہ بڑی رکاوٹ ہے ایک۔ دیکھیں یہ آپ نے بڑی ایک معرفت کی ایک بات شروع کر دی جس کو میں چاہوں گا کہ مکمل کیا جائے۔ مجاہد ابن جبر جو ہے جی 102 کو فوت ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشد تلامذہ میں سے، جی یہ واحد وہ انسان ہے جس نے ایک ایک آیت کر کے قرآن مجید پورا 3 مرتبہ تفسیر سے پڑھا ہے۔ عبداللہ بن سبحان عباس اللہ، سبحان اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے رب میں کس بات پہ شکر ادا کروں، اسلام کی نعمت پہ کہ تو نے مجھے خواہش کے پیچھے لگنے سے روک دیا ہے، میں کس بات پہ شکر ادا واہ 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 واہ، اور انسان کے بنیادی طور پہ 4 دشمن ہیں، جی اور ہم یہ اب گزارش کیا کرتے ہیں کہ دشمن کا پتہ چلے تو اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری ہوتی ہے۔ 2 دشمن جو ہیں وہ بالکل سامنے ہیں، جی ٹھیک، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، جی ٹھیک، شیطان دشمن ہے۔ اب 7.5 ارب لوگوں میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب تو ویسے کافر۔ جی اس 1.5 ارب میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ شیطان دشمن ہے، اللہ، اور وہ شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بوجہ اللہ الکریم، بسم اللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں کہ شیطان سے بچ جائیں۔ 50% اگر میں بہت بڑا اندازہ بھی لگاؤں تو 50% کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جی
बकिया 50% के लिए दूसरा दुश्मन सामने आता है। जी। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह दुनिया की जो रंगीनी जिंदगी है है, रंगीनियाँ। ये भी इंसान का आहा। दुश्मन है। इसमें कदम इंसान रख ले तो कदम नीचे से नीचे दलदल में उसको लेके जाए। अल्लाह अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत अल्लाह हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ जा कब्र पहुंचे, पे पहुंच जाता जा है लेकिन इसकी ख्वाहिशें हवस पूरी से नहीं बाज नहीं आए। होती। ये दो दुश्मन हैं, जी दो छुपे हुए दुश्मन हैं जिनमें से एक का तज़किरा आपने कर दिया। जी अगर उस 50 में से 25% जो बाकी बचे थे, जी, जी। इनके सामने दो खुफिया दुश्मन है जिसका मुकाबला इसे करना है। एक वो दुश्मन है जिसको ख्वाहिश नफ्स कहते हैं। और ये ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक क्यों है, इसका सबब भी अल्लाह ताला ने बयान किया है। जी अराअन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह वअज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म वख़तम अला समइही वक़ल्बिही वजअल अला बसरिही गिशावा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ख्याल उस शख्स के बारे में जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। अल्लाह ये दुनिया की सारी डिग्रियां भी जमा कर ले वाह, तो इस जुर्म की वजह से इसको हम गुमराह ही रखेंगे। अल्लाह अकबर। लुत्फ तो आप ले रहे होंगे मुझसे ज़्यादा, देख रहे हैं आप। बस ये वो बात है जो हमें इनका असीर करती है, और वो मोहब्बत जो कलाम इलाही के साथ है। अगर यूँ पढ़ा जाए और इस तरह से बात हो तो हो यौम अरफा और हमारी रूहें मुस्तरब वहाँ पर पहुँची हुई हों, दिल वहाँ पर हो, तो ये है पैगाम का वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर लाइव्स। और ये मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि पैगाम के लिए दस्तों बाजू उसके बनिए, मुझसे मोहब्बत कीजिए कि इस तरह के अल्लाह के बंदे, मैं इनके सामने ज़्यादा बात क्या करूँ कारी साहब, हमें पैगाम की विसातत से मुयस्सर आए। सुबहान अल्लाह। चौथा दुश्मन जो है, जो इस दुश्मन से बच जाता है, जी जो हल्का अहबाब, उसके सामने चौथा दुश्मन आ जाता है। अल्लाह और वो कौन सा है? अल्लाह। शक्ल इब्न हुमैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए। जी अल्लाह के रसूल शैतान से भी बच गए, और आपने फरमाया दुनिया में भी दिल नहीं लगाना, ख्वाहिशात को भी छोड़ दिया। जैसा कि वो सलफ़ सालिहीन कहा करते थे ना, लिकुल्लि शैइन मिफ्ताह अल्लाह व मिफ्ताहुल हिक्मत तर्दुल हवा। अल्लाह। हर चीज़ की एक चाबी होती है, लेकिन किसी ने दानाई हिकमत जो व है वो। दनाई लेनी है जी तो वो ख्वाहिशात को किक लगा दे। अल्लाह। तो शक्ल बिन हुमैद ने यही सवाल किया, जी जो हमारा नफ्स जो है हमें बुराई पे मजबूर करता है, नफ्स अम्मारा जो है, इससे कैसे बच सकते हैं? अल्लाह। तो आपने बड़ी अपनाई से उनका हाथ थाम लिया। आपने फरमाया तुम ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई, अल्लाह मेरे कान की शरारत से मुझे बचा, महफूज रख। व आमीन मिन शर्रि बसरी, मेरी आँख की शरारत से मुझे बचा, आमीन व मिन शर्रि लिसानी, मेरी जुबान की शरारत से मुझे बचा, आमीन। व मिन शर्रि क़ल्बी, अल्लाह और मेरे दिल की शरारत से मुझे बचा, अल्लाह। व मिन शर्रि मनी, और मेरी क़ुव्वत की शर से मुझे बचा। वाह वाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखा दी। सुभान तो अल्लाह। ये वो अंदाज़े ज़िंदगी है जिसको इख्तियार करने से इंसान इस मुसीबत से छोड़ सकता है। और 3 काम कर ले। जी अगर इंसान 24 घंटे अपने आप को बाबूज़ रखे तो बाज़ नेक लोग लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उनको बहुत सारी मकरूहात से बचा ले। बचाता है, महफूज करता है। क्यों? बिलाल भी तो चलते थे ना ज़मीन पे, उसके कदमों की आहट जन्नत में चाप सुनाई वहाँ देती। सुनाई दे रही। सुभान अल्लाह। और इमाम इब्नुल क़य्यिम कहते हैं जो कसरत ज़िक्र करता है जी उसकी ख्वाहिश भी टूट जाती है। वाह वाह। और वो कहा करते थे ला यब्लुगुल अब्दु दरजतल इहसान इल्ला बिज़िक्रिल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो सुभान एक्सीलेंस का दर्जा है, वाह जहाँ इंसान इन सारे बुतों को अपने पाँव में रौंद देता है ख्वाहिशात वाह, के, वाह, ये अल्लाह के जिक्र के बगैर मुमकिन है। अल्लाह। और लुत्फ और इत्मीनान भी वहीं से हासिल हो रहा है। सुभान अल्लाह। और तीसरा सुभान तरीका ये है जी, इरशाद। कि इंसान लंबे लंबे सजदे करे, वाह वाह। और सजदों के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम 20 के रोज़ों के बारे में जी एक बात कही है जी, जी। कि युद्धिब्न वहर सदर, सीने में अगर कोई हसद सुभान बुग़ज़ है, कोई ख्वाहिशात है, तो ये अल्लाह। तोड़ के कुरेद के साफ कर वाह वाह वाह। बड़ी साहब, सजदा कर और करीब हो जा, तो जितना तवील सजदा होगा उतनी कुर्बत नसीब होगी। ये जो अरफा का क़याम है, कारी साहब ने जो थीसिस बयान किया, मैं समझता हूँ तो अरफा का क़याम अगर इखलास नीयत से हो रहा है तो
تو ان دشمنوں سے حفاظت کا سامان ہو سکتا ہے؟ جی پہلے سے تیاری کروائی جا رہی ہے اسی جی بات کے لیے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک دشمن ادھر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بچنا کیسے ہے, اللہ اور قاری صاحب نے ماشاءاللہ جو تفصیل بیان کی وہ بھی آپ میں نے نے تو عرض سماعت کیا فرمائی. تھیسس آ گیا ہمارے سامنے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں نا حج کے لیے جی تو تیاری وہیں سے شروع کروا دی ہے اللہ کہ وہ جو 1 لاکھ روپے کا کوٹ پہنا ہوا ہے اتار کے رکھ دو, واہ واہ. کہیں توجہ ادھر نہ چلی جائے. وہ جو آپ نے بہترین پوشاک پتہ نہیں کس ملک سے منگوائی تھی وہ بھی اتار دو, ہائے کفن پہن لو. اور وہ جو جوتا پہنا تھا نا بڑا مہنگا آئے اور بار وہ بار بھی اتار نظر جاتی ہے کہ چمکا ہے کہ نہیں, وہ بھی اتار دو. ہاں 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 ہاں. تو یہ ساری چیزیں اتروا کے تو وہ لباس پہنوا دیا کہ جو یاد رکھے کہ ادھر کو نہیں جانا, اللہ ادھر کو دھیان رکھو. اب یہ جو نفی ذات ہے وہ تو کر کے گھر سے چلا ہے, جی ٹھیک. اور پھر جب زبان سے بھی کہہ دیا لبیک اللہ, اب اور کوئی مقصد نہیں, صرف تیری رضا کے تیرے لیے لیے آ گیا حاضر ہوں, ہوں, تیرے لیے اللہ حاضر صرف تجھے خوش کرنے کے لیے آ ہوں. گیا واہ ہوں. واہ واہ واہ. اور پھر جب وہ آ کے تو پھر جو قاری صاحب نے دعا بتائی کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی, اور ہے کیا وہ سبحان اللہ. کہ صرف اپنے مالک کے سامنے حاضری لگواتا ہے, مانگا تو کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا مانگا اس میں؟ اللہ اکبر. نہ دنیا کی کوئی چیز مانگی ہے, اللہ اکبر. نہ آخرت کی کوئی چیز مانگی ہے, اللہ اکبر. فقط اپنے فقیر ہونے کا اظہار کر دیا ہے کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر تیرے حکم پر آ گیا ہوں. اللہ اکبر. اب وہ مالک خوب جانتا ہے, اللہ وہ اپنی شان کے مطابق جوامع اپنے خدانوں کے مطابق وہ دے گا کہ اس نے دینا کیا ہے. جوامع القلب نے یہ سکھا دیا نا جی کہ مانگا بظاہر آپ فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سب کچھ مانگ لیا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا سبحان اللہ. کسی سے ہاتھ کر کے مانگے نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اللہ اکبر. اور قیس بن سعد رحمہ اللہ, ان کے پاس اماں جی آئیں کہ بیٹا تھوڑا سا شہد چاہیے, تاجر آدمی تھے. تو آپ نے منشی سے کہا کہ پورا ڈرم بھیجو. مشکیزہ پورا بھرا ہوا کہنے لگے اماں نے تو اتنا سا مانگا تھا. انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے, اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. ہم دن رات تجھ سے مانگتے ہیں, اور آئیے جب سب مانگا جا رہا ہو گنج بخش سے اللہ جس کے خزانے لبریز, سبحان اللہ. اور جب سے کائنات پیدا کی ہے تب سے عطا کر رہا ہے, اور ایک ذرے برابر بھی کمی نہیں کوئی ہے. کمی نہیں ہے, کوئی کمی تو نہیں پھر ہے. جب بندہ اس کے سامنے حاضری لگوا دیتا ہے سبحان کہ اللہ تو نے بلایا تھا میں آ گیا ہوں, تو پھر اس مالک کو پتا ہے کہ اس کو کیا کچھ دینا. اللہ ہماری لیکن اوقات پھر بھی زبان سے مانگنے کا حکم ہے کہ مانگو, اور تھوڑا نہیں مانگو. جو آپ بات کر رہے تھے نا, تھوڑا نہیں مانگنا چاہیے. اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو ایک مانگنے والے نے دعا کی بڑی مختصر اور جامع جی اپنے حساب سے ارشاد کہ اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر معنا احدا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. دعا کیا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اور اپنے محبوب کو بخش دے, باقی تیسرا بندہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں, محدود کر دیا. محدود. آپ نے میں اس کو بلا کے لاؤ, پکڑ کے لاؤ. کیا دعا مانگی؟ کہنے اللہ کے رسول وی آئی پی دعا کی ہے آپ کے لیے اور اپنے لیے. اللہ آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا, اللہ کی وسیع اور عریض رحمت کو تو نے اتنا محدود کر دیا. تو اب جو فقیر آئے ہوئے ان کو کھل کے مانگنا چاہیے, سبحان اللہ, دیروں مانگنا چاہیے, اپنے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مانگتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق نہیں, جب بھی مانگیں اس سے اس کی شان کے مطابق مانگیں. پھر وہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو اس کے خزانوں میں سب کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. جی جی جی. آپ کو یہ نام تو سب کو یاد ہے, حاتم طائی کا. اللہ اکبر. جب کھانا مانگنے آیا تھا تو اس نے 10 بوریاں اٹھا دی. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا. بلکہ لکھنے والے لکھاری تو یہ لکھتے ہیں کہ جب ایک شخص نے 1000 درم اسے طلب کیا تو ناراض ہو گیا. اس نے کہا 1000 لینا تھا تو میرے پاس ہی آیا. کسی غریب کے پاس جاتے ہیں. یہ اپنی اپنی اوقات کی بات. اور یہاں بھی جو لفظ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ, ان ایام میں جو گزر رہے ہیں, اور خصوصاً لا الہ الا اللہ, وہ حدیث کے لفظ ہے بشر, بشارت دیا جائے گا. اللہ اکبر کہے گا بشر, بشارت دیا جائے گا. اور الحمدللہ کہے گا بشر, بشارت دیا جائے گا. اللہ کے رسول کس چیز کی بشارت؟ بشر بالجنہ قال نعم, یہ جنت کی بشارت, جنت کی بشارت. اور کس قدر یہ عظیم لوگ ہیں جو وہاں
100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लें अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो अल्लाह ज़ुल जलाल क्या उनको इनाम देंगे? 100 कुर्बानियों का अजर उन्हें अल्लाह नसीब फरमा देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह इस कदर अजीम रिवायत है अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े इनामात का ऐलान कर दिए। सुभान और आपने उस देहाती की हदीस को बार बार सुनाया होगा, जब उसने कहा कुछ चीज़ हमें सिखा दे जो मैं किसी और से न पूछूं, हाँ हाँ, तो फरमाया सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वो चला तो गया, कहते सुब्हान अल्लाह ये भी अल्लाह के लिए, वल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह के लिए, वला इलाहा इल्लल्लाह ये भी अल्लाह के लिए, वल्लाहु अकबर ये भी अल्लाह। मेरे लिए क्या है? हाय अल्लाह के रसूल ने वहां समझाया कि तेरे लिए क्या है, कि इन चारों मरतबा अल्लाह फरमाएंगे सदकता 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 सदकता। सुभान अल्लाह। और जिसको रब 4 मरतबा सच्चा हाय कह दे, हाय हाय, फिर तुम कहोगे अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, अल्लाह फरमाएंगे कद फ़अल्त, जाओ मैंने माफ कर दिया। जाओ माफ किया। वरहमनी, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, अल्लाह फरमाएंगे कद फ़अल्त, मैंने रहम फरमा दिया। सुभान और साथ अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, तो फरमाया कद फ़अल्त, मैंने वारे न्यारे तेरे करवाए। सुभान अल्लाह। खैर सब वो हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी, समझ बाद में आई कि वो महमूद और अय्याज़ का जो किस्सा है, वैसे तो हज का मंदिर भी वो है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो महमूद ने कहा भी आज मैं सारे ख़जाने बाहर लगा रहा हूँ, तो जो जिस चीज़ पर हाथ रख देगा उसकी हो जाएगी। सारे दौड़ पड़े, सब ने किसी न किसी चीज़ पर हाथ रख दिया। अयाज खड़ा है वहीं हाथ बांधे, महबूब गुलाम कहने लगा अयाज तुझे कुछ पसंद नहीं आया? तो कहने लगा जी ऐलान दोबारा फरमाइए। कहा हाँ मैंने कहा जो जिस चीज़ पर हाथ रख दे। तो अयाज ने जाके महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया कि जिसका सब कुछ है। ये जो आप फरमा रहे हैं, समझने के लिए मैंने अर्ज़ किया है कि जो उसे मांग ले, ऐ अल्लाह हम तुझसे तुझी को मांगते हैं, फिर उसे किसी चीज की जरूरत क्या रह जाएगी और छोड़ क्या रहेगी? उसको मांगता ही वो है जिसको उससे सच्ची मोहब्बत होती है और वो इताअत में सबसे आगे होता है। अल्लाह यही महमूद व अय्याज का जो किस्सा है, सुभान अल्लाह। जब एक उन्होंने निकाला एक हीरा और कहा कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ इसको जमीन पे पटक तोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे कोई बदला लेना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं तो वैसे भी दे सकते हैं। इतना कीमती तो अय्याज ने यही किया था, सुभान अल्लाह। कहा ये क्या? कहा इताअत इसको कहते हैं। अल्लाह। तो हर चीज कुर्बान कर देना और अपनी ख्वाहिश को तोड़ देना कि मेरी जिंदगी बचे या ना बचे, मैंने उसके लिए ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो फिर वो महरूम कैसे करे? सुभान अल्लाह। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जो मोहब्बत करने वाले वो कहते हैं कि सब कुछ तो दे दिया लेकिन दिल नहीं भरा, कैफियत नहीं बनी वो। तो मैदान अरफात में अभी थोड़ी ही देर में खुतबा हज इरशाद होगा, इमाम हज खुतबा देंगे और हमें खुशबख्ती हमारी कारी सुहैब अमन मीर मोहम्मदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप उसका तर्जुमा भी इरशाद फरमाएंगे साथ साथ, और अगरचे वहाँ 10 ज़ुबानों में भी तर्जुमा है, लेकिन कारी साहब जो तर्जुमा इरशाद फरमाएंगे इंशाअल्लाह वो मशा में जहाँ को मुअत्तर कर देगा। और इसके तशरीही निकात भी हम आपकी खिदमत पेश करेंगे। जो आखिरी हमारा हिस्सा होगा ट्रांसमिशन का, उसमें उसका खुलासा भी और उस पर कुछ तबसरा भी, और जो पैगाम आज दिया जा रहा है वबा के इन दिनों में महदूद मजमे में, वो हमारे लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा कीमती होगा। अल्लाह करे कि वहाँ जो लोग हैं उन सब की हाज़िरी कबूल हो, और इसके साथ साथ जिनके लिए वो दुआएं कर रहे हैं उनके हक़ में भी दुआएं मकबूल ठहरें, और हम जो घरों में बैठे हुए यहाँ बैठे हुए उसको पुकार रहे हैं तो वो हमारी पुकार भी सुनने वाला है। उजीबू दावत दाइज़ा दानी, हर एक को जवाब मिलता है जो भी उससे पुकारता है। तो अभी बस ये आप भी देख रहे हैं मनाजिर, खुतबा हज जो है वो शुरू हुआ चाहता है। जितनी देर में खुतबा शुरू होता है मैं एक पैगाम जो हमारे इस वक्त सुन जी इमाम साहब आ गए जी, हम देख रहे हैं और मैं अब कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नाज़रीन किराम, मैदान अरफात के इस मुबारक मैदान में शेख अब्दुल्ला अलमनी जो इस वक्त खुतबा दे रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले सलाम कहा है और इब्तिदाई खुतबा
عربی تفضل میں على پیش کر رہے ہیں۔ العباد بالنعم الغزار اس رب کی تعریف ہے والخير جس نے سب کو الدراء، نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ويتحلل ذلك بعض المصائب لحكم اور اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق پہ چند ایسی مصیبتیں اتارا کرتے ہیں جس سے ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ إلا الله وحده لا شريك له، اور میں گواہی دیتا ہوں عالم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الأمر في الليل اور اس والنهار، وہی سب تدبیر کرنے والا ہے پوری کائنات کی۔ محمداً عبده ورسوله، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جاءكم رسول من أنفسكم اور اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کتنی رحمت کے پہلو پیش کرنے والے ہیں، المؤمنين رؤوف رحيم، اور مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم کا وصف بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ہستی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ اس ہستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے، أروع الأمثلة في بذل الخير ونشر الحق، اور اللہ ذوالجلال ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، جنہوں نے کائنات کی سب سے بہترین مثالیں پیش کی کہ خیر خواہی کو معاشرے میں کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ تقوى الله تعالى اے مسلمانوں، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، الأولين والآخرين، اور یہی وہ وصیت ہے جو پہلوں اور پچھلوں کو کی گئی۔ ولقد وصينا اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، الكتاب من یہ وصیت کی اللہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، السماوات اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا پھر بھی یہ کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، حميدا، اور اللہ غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہوا ہے۔ تتنزل الخيرات تقوی ہی ایسی نعمت ہے جس سے برکات نازل ہوتی ہیں، والمكروهات، اور اسی سے ہی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ومن اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے مصیبتوں سے نکلنے کی راہ اسے میسر آ جاتی ہے۔ يتمثل في الإقدام على الطاعات، یہی وہ تقوی ہے جس سے انسان ہر اطاعت کے لیے أعظم خصال التقوى توحيد سب سے بہترین تقوی کی جو خصلت ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو خالص کیا جائے، اور صرف اللہ ذوالجلال عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور اس کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، نہ کسی کے سامنے کوئی اپنی التجاؤں کا رخ کیا جائے، نہ ہی قربانی اللہ کے سوا کسی اور نام کی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے سوائے اللہ ذوالجلال کے نام سے، کیونکہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، عبادت اس رب کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اللہ ذوالجلال نے اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تم اس کی عبادت کر کے متقی بن جاؤ، اور عبادت اس کی کرو اور شرک نہ کرو۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، وہی پوری کائنات کا خالق ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، أفغير الله فرما دیجئے إني أعبد أيها الجاهل کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میری طرف تو وحی کی گئی ہے، ليحبطن عمله اور مجھ سے پہلے بھی اور مجھے بھی یہ وحی کی گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کی عبادت کی گئی تو یہ خسارے کا پہلو ہوگا۔ من الشاكرين، اور اللہ کی عبادت کیجئے اور شرک کے قریب نہ جائیے، اور یہی توحید کی گواہی کا مقتضا ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کی عبادت کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں، اور اللہ ذوالجلال کے سچے رسول محمد الرسول اللہ کو قابل اطاعت سمجھیں۔ وہ ہستی ہیں، وہ اللہ ذوالجلال کے آخری پیغمبر ہیں جن کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ شيء عليما، وحيث يطاع أمره ويصدق خبره، جب اس کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی تمام اخبار کی تصدیق کی جائے گی، يعبد إلا الله اور اللہ کے سوا جب کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، إلا بما جاء، اور اللہ کی عبادت بھی کی جائے تو اس کے اوامر کی روشنی میں کی جائے، تو تبھی انسان کا ایمان اور اسلام خوبصورت ہوگا۔ لقد أكمل الله الدين، اللہ ذوالجلال نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، وذلك عبر الإحداث والبدع، فهذا اور یہی وہ ایک پیغام ہے جس نے بدعات کے تمام راستے توڑ دیے ہیں،
کہ اب دین کے اندر کسی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں، البدع والإحداث في الدين. اس لیے بدعات سے اپنے آپ کو اور نئی چیزیں دین میں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفة میدان عرفات میں ہی اس دن یہ کہا تھا، صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى اليوم أكملت اور اللہ ذوالجلال نے یہ آیت وأتممت اسی میدان میں اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو بھی مکمل کر دیا اور دین اسلام کی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، جس میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں پہلا رکن اللہ ذوالجلال کو عبادت کے لائق سمجھنے کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننا، نماز کو قائم کرنا اور روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا وحج اور حج کرنا۔ بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. جس کے پاس طاقت ہو وہ حج کرے گا۔ صلى الله عليه وسلم كان الإيمان فقال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ پر ایمان لائیے، فرشتوں پر ایمان لائیے، کتابوں پر ایمان لائیے، رسولوں پر ایمان لانا القدر خير اور آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ أرسلنا فيكم رسولا منكم اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا تم سے پہلے رسول ہم نے بھیجے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ اس لیے اللہ کی کتابوں کی باتیں بتاتے تھے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو، تمہاری تطہیر ہو، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ اذكروني أذكركم تم میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کثرت سے کرو، میں تمہارے تذکرے کروں گا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اے لوگو تم اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ مدد طلب کرو۔ ببعثة نبيه صلى الله یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مرشد بنا کے مبعوث فرمایا، اور اس نے یہ فرمایا کہ صبر اور نماز ہی انسان کے لیے عظمت کی راہ ہے، اور تقوی والوں کی یہ صفات یہ ہے کہ وہ ہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ صبر کرنے والے فی السراء والضراء، خوشی میں اور تنگی میں صبر کرنے والے ہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اے لوگو إن الحياة الدنيا یہ دنیا کی زندگانی مصیبتوں سے کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ الله سبحانه اللہ ذوالجلال نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو تمہیں صبر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے اعمال میں، تمہارے یہ پھلوں میں نقص کر کے، جانوں میں نقص کر کے، والثمرات وبشر لیکن جس نے صبر کیا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور کون ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے کوئی مصیبت دی اور نے صبر کیا؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت میں لوگ ہیں جن پہ اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ أجرهم اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر، ان کو ان کے اعمال سے بڑھ کے ہم بدلہ دیں گے، اور یہی وہ سچے مومن ہیں۔ مؤمن یہ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے قضاء اور تقدیر پر ایمان لانا، یہی حقیقی ایمان ہے۔ اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے کوئی مصیبت اگر اتاری ہے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ وہ تو درجات کو بلند کرنے کے لیے کسی کو آزماتا ہے، وہ تو بلند درجے دینے کے لیے معمولی تکلیفیں دیتا ہے۔ اور قرآن نے اسی بات کو دہرایا ہے کہ زمین میں کوئی بھی مصیبت آئے الا فی کتاب، اللہ ذوالجلال نے وہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، إن ذلك على الله يسير. اور لکھی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف اللہ کر دیتے ہیں۔ العبد يتذكر النعم اور یہ مصیبتیں ہی انسان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ وإن تعدوا نعم اور اللہ ذوالجلال اس لیے تو فرماتے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمانتے ہیں لكم کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح زمین و آسمان میں اللہ ذوالجلال نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ مصیبتیں تعرف العبد یہ انسان کو اس بات کی حقیقت سکھاتی ہیں کہ اپنے رب کو پہچانے اور اسی کی طرف ہی لوٹے،
اور وہی دور کر سکتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ معاف بھی کرے گا اور یہ مصیبتیں دور بھی فرمائے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور برائیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے آزماتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے فرمایا پہلی امتوں کی طرف بھی ہم نے عذاب بھیجے اور ان کو کس طرح ہم نے عذاب میں جکڑ لیا، لیکن وہ اللہ عز و جلال کے سامنے کس طرح رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال یہ بھی فرماتے ہیں لوگو تم سب کے سب قلاش اور فقیر ہو، صرف اللہ عز و جلال کی ذات ہی غنی ہے۔ اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر آخرت کی یاد دلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایسی جنت کی تیاری کر لو جس میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس طرح کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، اور اس میں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا من چاہے گا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ اور ان مصیبتوں کے ذریعے انسانوں کے امتحان بھی ہوتا ہے اور یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اہل صبر کون ہیں اور کون ہیں جزا فضا کرنے والے۔ اور قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ ہم خیر اور شر کے ساتھ تمہاری آزمائش کریں گے۔ جتنی بھی مصیبتیں بڑھ جائیں یقین کر لیجئے کہ کبھی مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میں مصیبتوں کو دور کروں گا۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آ جاتی ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ ہر جان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں ہم جتنی اس میں برداشت کی قوت ہوتی ہے۔ اور اللہ عز و جلال کا فرمان ہے اللہ عز و جلال تو آسانی چاہتے ہیں، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے۔ اور یہ مصیبتیں کہ بہت سارے اللہ کی اطاعت کی دروازے کھول دیتے ہیں، کس طرح انسان تضرع کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور نازل ہو جانے کے بعد بھی اس کو دور کرنے کی التجائیں اللہ کے سامنے کرتا ہے، اور آنے والی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے۔ اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے کس طرح خوبصورت طریقے سے یہ پہلو بتائے ہیں، کیسے اللہ عز و جلال نے بھی اس بارے میں مومنوں کو بتایا جب مصیبت آ جائے تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے، جب مال میں کوئی مصیبت آ جائے تو کس طرح اس مصیبت سے نکلا جا سکتا ہے۔ شریعت نے یہ بات بتائی ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اتارا ہے کہ تم خود کمائی کرو، تجارت کرو، لیکن بیع و شراء کے پہلوؤں کو اختیار کرو جو جائز ہے، اور سود کو اس لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور اس لیے فرمایا کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرو اور لوگوں کے مالوں کو لوٹنے اور اس کو حاصل کرنے کی باطل طریقے سے کوشش نہ کرو، اور جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں ان کی پابندی کرو۔ ونظمت التعاون والتبادل التجاري وأمرت بسداد الديون تو اس کو ادا کر دیا کرو، اور فرمایا کہ اسراف و تبذیر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور فقیروں پر مال کی زکوٰۃ دیا کرو، اور صدقات بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا کرو، اور خصوصاً مصیبتوں کے ایام میں کثرت سے صدقات کی اللہ کی راہ میں پیش کیا کرے۔ اور اللہ عز و جلال نے فرمایا اوفوا بالعقود، جو تم نے عقود کیا ان کی پاسداری کرو۔ اور اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ نہ تم تبذیر و اسراف کرو نہ بخل کرو، بلکہ میانہ روی سے اپنی زندگی گزارو۔ اور اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا کہ بیع و شراء تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے۔ اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ آپس میں مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت جو ہے اس کے طریقے سے تم مال کو حاصل کرو جو جائز طریقے ہے۔ اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم بیع و شراء کرتے ہو تو گواہ بنا لیا کرو، اور تم وزن کر لیا کرو اور پیمائش کر لیا کرو۔ اور اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جنت اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو متقی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ خوشی کی حالت میں ہو یا غمی کی حالت میں ہو۔ شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ والدین کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو،
وحسن تربية الأولاد اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو والترابط والتآلف اور مسلمانوں کے آپس میں ترابط کو مضبوط بناؤ وأعطت لكل واحد من الزوجين اور زوجین کے حقوق کو بھی بیان کیا کہ وہ بھی پورے کرو اور مسلمانوں کے حقوق اور انسانوں کے حقوق مرد اور عورت کے اور بڑے اور چھوٹے کے حقوق کو بھی بیان کیا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے حقوق بھی اور اگر کوئی بیمار نہیں ہے بلکہ صحت مند ہے تو اس کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے اور ان تمام حقوق کی پاسداری کی جائے كما أمرت بحسن الخلق اور اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا حکم دیے في نشر المحبة اور محبت کو معاشرے میں پھیلانے کا حکم دیا اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا وقضى ربك ألا اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو اور اپنے والدین کا خیال کرو اگر دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو اف تک بھی ان کے سامنے نہ بولو اور ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے جب بھی ان سے بات کرو بہت عمدگی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو اور یہ دعا کرو اے اللہ ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت فرما اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہ جب یہ بات کریں تو بہت اچھی بات کیا کریں اور یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ تم حسن معاشرت کیا کرو اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک بات تمہیں اس وقت تو بری لگ رہی ہے اس میں اللہ تمہارے لیے خیر پیدا فرما دے اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذوالجلال تمہیں حکم دیتے ہیں عدل و احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور بغاوت سے روکا ہے اور برائی سے روکا ہے اور یہ بہترین نصیحت اللہ نے تمہیں کی ہے ذا القربى حق اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قریبیوں کو دیا کرو اور ابن السبیل کو دیا کرو اور تبذیر و اسراف سے اپنے آپ کو بچ جاؤ اور اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر میں آیا جب وہ خطبہ دے رہے تھے وأباك آپ نے فرمایا تیری والدہ تیرا باپ تیری بہن اور تیرا بھائی پھر اس کے بعد جتنے آتے ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرو جاءت الشريعة بإجراءات مثل البلاد اور شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ کس طرح معاشرے اچھے ہوتے ہیں کس طرح سلامتی پورے شہر کو پورے ملک کو ملتی ہے اور پوری کائنات کو ملتی ہے جاءت الشريعة بحفظ الحقوق اور شریعت نے تمام حقوق کی حفاظت کے لیے بھی احکام جاری کی ہے الاعتداء والإيذاء اور اسی لیے تو شریعت نے حرام کیا کہ کسی پر کوئی زیادتی نہ کرے الصراعات اور اسی لیے تو لڑائیوں سے روکا ہے الإرهاب اور اسی لیے تو دہشت گردی سے شریعت نے روکا ہے اسی لیے تو زمین میں فساد پھیلانے سے روکا ہے مسببات الفتن اور ایسے فتنوں کے اسباب سے بھی دور رہنے کا حکم دیا حذرت من الاستجابة للأعداء المتربصين اور اسی لیے وہ لوگ جو دشمن اسلام کے ان کی بات لبیک کہنے سے بھی روک دیا ہے طاعة ولاة الأمور اور اسی لیے تو ولی الامر حکمران کی بات ماننے کا حکم دیا ہے العدل اور عدل کا حکم دیا ہے اور مصلحتوں کو دیکھنا اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے بالصلح والإصلاح اور صلح اور اصلاح کا حکم دیا ہے اعتصموا بحبل اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی میں نہ پڑو تعالى الذين آمنوا اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وہ لوگ جو ایمان کو خالص کر لیتے ہیں اور شرک کی آمیزش نہیں کرتے انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے اللہ ذوالجلال کا حکم ہے قال تعالى عدل کرو احسان کرو أن تؤدوا الأمانات اور یہ بھی حکم دیا کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو اور جب تم کوئی فیصلہ کرو تو تم صحیح فیصلہ کیا کرو نعم ما يعظ اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یہی بہترین اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور اللہ کا فرمان ہے اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو اور اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن یہ بہترین راستہ ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے اچھا ہے الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم کا پہلو پیش نہ کرو بكل صراط اور کسی بھی راستے میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے مت بیٹھو توجهونه لوجه اور کوئی ٹیڑھ پن کو پسند نہ کرو طائفتان من اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس صلح کروا دیا کرو قال تعالى
اور اللہ عز و جل نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ان کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ڈر جاؤ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں جان لو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں حرام ہیں، تم پر حرام ہیں، جس طرح اس دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حکمران کی سمع و طاعت کرے اور فرمایا ہر ایک کو اس کا حق ادا دے دیا کرو، اور فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو، 5 نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو اور اپنے ولی الامر حکمران کی اطاعت کرو اور تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ طبی اعتبار سے بھی شریعت نے توجیحات سے نوازا ہے اور کہا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اللہ عز و جلال نے طہارت کا حکم دیا اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا، وشرعت طرائق لحماية المجتمعات من انتشار الأمراض والأوبئة، اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ اپنے معاشرے کو امراض سے بچانے کی بھی تدبیریں کریں۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو تم وضو کر لیا کرو، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا اور اگر تم جنوبی ہو تو تم فوراً طہارت کو حاصل کر لیا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھو، فإذا مرضت فهو يشفين، اور یہ بھی فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حکایت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ تو طیبات کو حلال کرنے آئے اور خبائث کو حرام کرنے آئے، تو اس کو صحت مند اونٹوں کی طرف نہ لے جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الطاعون في أرض کہ اگر کسی جگہ پہ تمہیں یہ خبر ملے کہ طاعون کی بیماری ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ منها وانطلاقا من هذا الحديث النبوي الكريم اس حدیث کی روشنی میں يمنع من التنقل في أوقات الأوبئة والأمراض، جس میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کوئی دوسری جگہ منتقل نہ ہو، وقد جاء القرار الحكيم اسی حدیث کی روشنی میں ہی مملکت سعودی عرب کے حکام نے یہ قرار پاس کی بإقامة شعيرة حج هذا العام کہ حج تو ہوگا انشاءاللہ لیکن محدود تعداد میں، داخل المملكة، اور جو مملکت میں موجود ہے ان کے لیے اجازت دی گئی تاکہ مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی تدبیر کی جائے۔ يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي، اور اسی لیے اجتماعات سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح کی قرار پاس کی، مقاصد اور شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ اور یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ انسانیت کی جانیں بچ جائیں، اور اس منبر سے نشكر الدور ہم الإيجابي من المسلمين شکر گزار ہیں، في التجاوز تمام امت اسلامیہ کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا اور اس بات کو سراہا اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ سعودی حکومت نے کس طرح اس کو بہتر طریقے سے پیش کیا، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو قرار پاس کی اس کی تائید کی۔ سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورجال جو سعودی حکمران ہیں اور ان کے بیٹے عظمت کو بڑھانے کے پہلو پیش کیے۔ شر كل من أراد بهم سوءا، اللہ عز و جلال ان کو ہر اس شرارت سے بچائے جو بھی شرارت سوچتے ہیں یا اس کے بارے میں قصد کرتے ہیں۔ لنفسه ولقرابته ولبلده ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دعا یہ بھی کرے کہ اللہ ہر ایک مسلمان کو بھی بچائے، اور جہاں جہاں کوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہر جگہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے جو اس طرح کے پہلوؤں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ المفضلة وعلى صعيد عرفة في هذا اليوم المبارك، اور آج کے دن میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ما من يوم أكثر کوئی ایسا دن نہیں الله فيه عرفے کے دن سے بڑھ کے
جس میں اللہ ذوالجلال کسی کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ يدنو ثم اللہ ذوالجلال اپنے مخلوق کے قریب ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اس لیے حاجیوں کے لیے مستحب ہے کہ اس دن میدان عرفات میں جو آئے ہیں وہ کثرت سے ذکر اور دعا کریں اور روزہ عرفات میں رہیں، غرب قرص الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب تک اللہ کے رسول دعائیں کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ پھر آپ مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور جمع کی، اور 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی پڑھی۔ ثم دعا الله إلى أن أسفرت ثم پھر اللہ کے رسول نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر دعا کی، اور پھر مینا گئے، پھر 7 کنکریاں وحلق جمرات میں 7 کنکریاں پھینکی، بالكعبة پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے، اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ واپس پلٹ کے آئے، آپ مینا میں آئے، اور 3 دنوں میں آپ یہ کنکریاں مارتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ من أعظم ما تستجلب به الخيرات پھر اللہ، والنعم اے مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھو کیسے خیر اور برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور مصیبتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ الله سبحانه وہ اللہ ذوالجلال سے دعا کرنا چاہیے، فقد قال وإذا کیونکہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرے گا میں بہت قریب ہوں، جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ادعوني أستجب اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ يا أيها المسلمون اے مسلمانوں، الله اللہ ذوالجلال سے دعا کیجئے اخلاص کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اور یقین کر کے دعا کیجئے کہ اللہ قبول فرمائیں گے، اور دعا پہ آمین کہیے۔ بغيركم اللهم ارفع الوباء اے اللہ وبا کو دور فرما، بیماروں کو شفا دے دے۔ والعاملين بمجال الأمراض والطب اے اللہ، شافي أدوية اے اللہ ڈاکٹرز کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی تدبیر پیش کر سکے۔ على عبادك اے اللہ اپنے بندوں پہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کو نزول فرما، اپنا فضل نازل فرما۔ النعمة والإلفة بينهم اے اللہ مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا فرما اور ایک دوسرے کے معاون بنا۔ والعدوان اے اللہ ان کی عداوتوں کو دور فرما۔ والاستقرار اے اللہ امن اور استقرار ان کو نصیب فرما اپنے فضل کے ساتھ، اور یہ احسان فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت جو ہے، صحت و عافیت عطا فرما خادم الحرمین الشریفین کو، اور اس کی مدد فرما، ما حملت اور اس کو توفیق دے کہ جو اس کو تو نے یہ مسئولیت دی ہے اس کی پوری پاسداری کرنے والا ہوں، اور حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اس کو استعمال فرما، منبر من نور وشد عضده بنجم اور اس کو قوت عطا فرما اس کی اولاد کے ساتھ بھی، الأمير محمد بن سلمان اس کے بیٹے محمد بن سلمان کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ ذوالجلال یہ حکم دیتے ہیں کہ تم عدل کرو اور احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کو دیا کرو، اور فحاشی اور برائی سے اور بغاوت سے اللہ منع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ ذوالجلال کا شکر کرو اور ذکر کرو، شکر کرو گے تو اور ملے گا، اور تم درود پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ ذوالجلال تم پہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اور اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کی صحابہ پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر پر بہت ساری رحمتوں اللہ اکبر اللہ۔ جی ناظرین، خطبہ حج آپ نے سنا، اور اس کا ترجمہ بھی محترم قاری صہیب احمد میر محمدی نے ناسازی طبع کے باوجود بڑی سلاست، روانی، خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے وہاں خطبہ ہو رہا تھا، اور بالکل پیرل اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ قاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اس خطبے کے حوالے سے چند چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں، کہ ایک تو وہ چیزیں جو یہاں پر مولانا پیش کی گئیں، وہ بڑی بنیادی جو تعلیمات ہیں دین کی، وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔
اور پھر خاص طور پر جو حالات ہیں وبا کے حوالے سے، جو اسلامی نقطہ نظر ہے قرآن و سنت کا، وہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وباؤں سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں اور جو بنیادی اس کا کنسیپٹ ہے وہ پوری انسانیت کے سامنے رکھا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یہ کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر رحمتیں ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آسانیاں نازل ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو انسینٹیوز دیے گئے قرآن و سنت میں، ان کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تو ایک بڑا جامع خطبہ قاری صاحب یہ ہمارے میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، جو جی شیخ مکرم نے جی جو خطبہ دیا ہے جی کس قدر اسلام کی اس عظمت کی اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے جی جی کہ اس وقت پوری دنیا جس پریشانی کے عالم میں ہے، تو دنیا کو سب سے پہلے تو یہ نیچر سمجھنی چاہیے کہ اللہ عزوجلال کا نظام کیا ہے۔ جی بے شک قرآن مجید میں اللہ عزوجلال نے 3 باتیں بیان کی ہیں جی کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جی تو میں چاہوں گا کہ اس کی ناظرین کے سامنے کچھ وضاحت بھی ہو جائے، اور یہ جی، موقع کے ارشاد، مناسبت سے ارشاد۔ یہ رہنمائی جو تفصیلی ہے وہ جیسے کہ امام مکرم نے دی ہے اس جی کا جی کچھ اب یہ پہلو پیش وقت کر وہی دیں۔ ہے ہمارے پاس، وقت وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عزوجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جی جب بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوت جو ہیں اپنی کرتوت سامنے آتی ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں یہ فرمایا تھا کہ جس معاشرے کے اندر فحاشی عریانی اعلانیہ ہو جائے اللہ تو اللہ عز و جلال ایسی وبائیں اور بیماریاں اس پہ مسلط کر دیتے ہیں جو پہلی امتوں پہ نہیں ہوتی۔ نہیں تھی۔ اللہ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے اس کا ایک دوسرا سبب بیان کیا ہے جی۔ کہ بیماریاں اور مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں نیک لوگوں کے۔ جی بے شک ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بے یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جی بے شک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ جب بھی انسان کو کوئی دکھ، غم اور تکلیف اور فکر بھی لاحق ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی چھپ جائے، اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اور تیسرا پہلو اس سے بھی خوبصورت ہے، جی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت اس آیت کی صحیح تفسیر پیش کرتی ہے، ان الرجل لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنزِلَةِ، اللہ عز و جلال نے کسی بندے کے ایک بلند مرتبہ رکھ دیا ہوتا ہے، اللہ فَمَا يُبَلِّغُهُ الْعَمَلِ، اس کا عمل اس کو پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا، واہ 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 فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا، واہ واہ، اللہ یہ معمولی تکلیفیں دے کے اپنے بندے کو اس درجے تک لے جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر کوئی ایسی قدغن نہیں لگانی چاہیے جی۔ جو معاشرے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ہوا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جی ٹھیک۔ اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، واہ واہ، میری اصل زندگی کی لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے فیصلہ کیا، میں اس پہ سبحان راضی ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلا نقطہ۔ جے سونا میرے دکھ وچ را دی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ سبحان اللہ اللہ سبحان تو اللہ۔ اللہ عز و جلال کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، واہ وہ واہ، مجھے سمجھ آئے یا یا نہ نہ آئے، آئے۔ کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ جی بے شک۔ اور میں تعجب کرتا ہوں بعض ایسے قصے جن سے عبرت ملتی ہے۔ وہ ایک عالم تھے، چونکہ وہ بیمار تھے، جب وہ گاڑی میں بیٹھے جی تو منچلے نوجوان آئے اور انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کو اٹھا کے پھینکا۔ اب شوگر پیشنٹ ہو، گر جائے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ جی تو اس نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں لیکن میں صبر کر گیا، اللہ دوبارہ نہیں گاڑی پہ بیٹھا۔ جب میں گیا تو راستے میں لوگ اکٹھے تھے، کیا دیکھا ڈرائیور سمیت وہ چاروں کے چاروں ساتھیوں کی ڈیتھ ہو چکی۔ اللہ میں نے کہا اللہ تجھے اصل میں مزید زندگی دینا چاہتا تھا، یہ معمولی سی مصیبت ہے۔ حفاظت فرمائی۔ تو اللہ عز و جلال کے فیصلوں میں وہ حکمت ہوتی ہے جہاں ہماری عقل سفر ہی نہیں کر سکتی۔ میں تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ خیر اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا اگر فیصلہ بیماری کا آ گیا ہے تو دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے
ہم لوگوں نے جو وحشت اور دہشت کا یہ دور بنا دیا ہے، جی جی لوگوں کو اس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے اور اس طرح اچھوت کی بیماری بنا دی ہے، کوئی بھی بیماری کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو موت منتقل ہو جائے گی، یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ جی ٹھیک 4 چیزیں پلانڈ ہیں۔ جی پہلی چیز لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، واہ، آخری پانی کا قطرہ آخری لقمہ اور آخری لقمہ جب اللہ، تک آپ کھا پی نہیں لیں گے آپ کو موت نہیں آئے گی، جا نہیں سکتے۔ پلانڈ۔ اللہ اور دوسری بات یہ بھی پلان ہے کہ آپ کو موت کب آئے گی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یا ایک لمحہ بھی پہلے یا بعد میں نہیں ہوگا۔ نہیں، تاخیر و تقدیم کیسے ہو ہے ہی سکتا نہیں۔ ہے؟ اللہ لیکن یاد رکھیے گا تیسری چیز بھی طے ہے، جس جگہ موت آنی ہے وہ بھی طے ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ ذوالجلال کسی کا کام رکھ دیتے ہیں جیسے موت آنی ہوتی ہے، وہاں پہنچتے اس کو موت آ جاتی وہ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، سورہ لقمان کے آخر سبب میں بھی جو طے ہے۔ چوتھی بات جی کسی کو بیماری سے اللہ بلائیں گے، کسی کو بغیر بیماری کے ہی بلائیں گے۔ اللہ اکبر، کوئی میدان کارزار میں شہید ہوگا، کوئی چارپائی اور پہ، کوئی ساری عمر میدان کارزار میں کارزار گزار پہ کر پھرتا بستر پہ۔ خالد بن ولید کی خالد طرح بن ولید رضی وہ اللہ کہا عنہ۔ کرتے تھے فلا نامت عیون الجبنا، اور جاؤ بزرگ کو کہو کہ تم ڈرتے پھرتے ہو، میں ساری زندگی موت کے پیچھے رہا اور موت میرے آگے آگے رہی، اللہ، آج میں چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ اے، اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ شہادت طلب کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ، اس کو اگر اپنے گھر میں بھی موت آئے تو اللہ شہید کا درجہ اسے ضرور وہ دے۔ تسلی کے لیے آئے نا جی، تو اللہ عز و جو جل عالم ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ یہ وسلم چاروں چیزیں طے ہیں۔ جی جب یہ چاروں چیزیں طے ہیں پریشانی کس بات کی؟ سبحان موت اللہ، کا علاج نہیں ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ موجود ہے۔ ما من داء الا وقد انزل له دواء بے شک۔ علمه من علمه وجهله من جهله۔ اللہ صحیح الجامع کی روایت ہے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ، ہاں جس نے پہچان لیا محنت کرتا ہے، ڈائیگنوز کرتا ہے، جس نے پہچانا نہیں وہ علاج کیسے کرے گا؟ لیس للانسان، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا تداو ولا تتداو بحرام، علاج کروانا علاج کرو، سنت ہے لیکن حرام سے علاج نہ نہیں کروانا۔ ہوگا۔ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ ذوالجلال نے اس چیز میں شفا رکھی نہیں ہے اللہ، جس کو حرام کرا اس میں حرام کیا۔ ورنہ یہ تو سلسلہ کلام ایسا خوبصورت، نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے، نماز خطبے کے فوراً بعد تو نماز کون سی ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جی اور خطبے کے فوراً بعد اذان کے حلوا کے ظہر کی نماز پڑھی۔ جی اب جو تو مکمل ہوئی ظہر ہے کی پہلی نماز قصر کر کے پڑھیں گے 2 رکعتیں، رکعت۔ اب لوگوں نے سلام پھیرا جی۔ ہاں تو اب دوبارہ اذان نہیں ہوگی لیکن اقامت دوبارہ ہوگی، جی ٹھیک، اور اقامت کے بعد پھر عصر کی 2 رکعتیں بھی یہ بھی قصر قصر پڑھیں۔ جو ہے وہ پھر کھڑے ہو گئے ہمارے جی تو اب وہ دوسری نماز عصر کی ہوگی، جی، عصر اور ظہر کو یہاں جمع کر کے جس پڑھنا کے ہے۔ لیے اس وقت اقامت ہو رہی ہے جی۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور ہم آپ دیکھ کی رہے ہیں کہ سنت۔ وہی فاصلے اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اب وہ احتیاطی تدابیر کے تحت احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ، ان کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں دونوں نمازیں جمع بھی کریں گے ظہر بھی اور قصر عصر بھی کریں جو گے، ہے وہ، ایک اذان اور 2 دو اقامت، اقامت۔ جی ٹھیک، اور اس کے بعد پھر سورہ غروب ہونے تک یہاں پر التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، اور اپنے رب سے جولی پھیلا کے جو کچھ مانگ سکتا ہے وہ مانگیں جی گے۔ جی، سبحان اللہ جی۔ جامع خطبہ میں عرض کرت خیر صاحب، آپ تو خیر ترجمہ آپ کو تو اور وہ سارا ازبر بھی ہو گیا ساتھ ہی، تو معیشت اور معاش کے حوالے سے بات آئی ہے کہ سود جو ہے وہ پوری دنیا سودی معیشت کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے، اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ جو حرام ہے سود، اور صبر کی بات بھی ہوئی، اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ انسینٹیو جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں آپ یہ فرمائیے ذرا اس بات پر، جو اخلاقیات مورل ویلیوز پر بات ہوئی ہے، بیسک مورل ویلیوز جو انسانیت کے لیے ہیں، جیسے عہد و پیمان کی پابندی ہے اور ادائیگی قرض جس کے ذمے ہے، اور اسراف و تبذیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اور حقوق و فرائض میں باہمی تعاون جو ہے تعاون البر والتقوی، یہ پوری انسانیت کے لیے درس ہے، چونکہ فوکس ہے اس پوری انسانیت کا، اس پر پورا دنیا کا الیکٹرانک میڈیا اس کو کوریج بھی دے رہا ہے کہ مسلمانوں کا حج اس مرتبہ کیسے ہو رہا ہے،
इस हवाले से भी खुतबे की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। देखिए डॉक्टर साहब, जो इमाम मोहतरम ने ये जो चंद पहलू पेश किए जी। हैं, बार बार तक़वे की बात की है जी और इस तरह बीमारियों के इलाज की बात की है जी। कि शरीयत ने रहनुमाई जो है वो किस किस अंदाज से तिब्बी एतबार से भी और माशरे को बेहतर बनाने के एतबार जी। से भी ये तौजीहात पेश की हैं। जी ठीक। उनमें से जो एक तौजीह उन्होंने पेश की है ना कि हराम से बचा जाए, हाँ ये असल में वो रूट है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि जब इंसान हराम की तरफ जाता है तो दसियों और बीसियों मुसीबतों में खुद जकड़ा जाता है। ठीक। और सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी कहा करते थे कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, मन अकल अल हलाल आबद अल्लाह शाअ अम अबा, अल्लाह जो हलाल खाता है ना जी। वो चाहे न चाहे उसकी डायरेक्शन दुरुस्त रहती है। वाह 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 वाह। वमन अकल अल हराम हराम। आस अल्लाह शाअ अम अबा, अल्लाह। जो हराम खाता है वो चाहे न चाहे वो डिट्रैक हो जाता है। जब हराम इंसान खाता है, और बल्कि हराम के इस पहले को भी बयान किया ना कि किसी का ना हक माल ना खाए। आपने किसी से कर्ज लिया है, जी हक तो ये है हदीस के मुताबिक इन्नमा जज़ाउ सलफ़ी अलहम्दु वल अदा, जी कि ठीक। आपने कर्ज लिया है तो दो काम करो, वक्त पे उसे वापस कर दो, ढेर सारी दुआएं दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह यहाँ तो को कर्ज दे के देता है तो को वापस नहीं देता। अल्लाह। ये किसी का माल इस तरह हथिया लेना, ये पूरे मुआशरे को इस नेकी से महरूम करना है कि कोई कर्ज अल्लाह। दे। उसने कहा था ना कि बनते हैं तेरे 400, फिलहाल 4 रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार। ये बल्कि आप तो हैरान होंगे, ये कर्ज हसना जो है इसका मुराद ले लिया कि हंस कर कर्ज की जब अदायगी भी कोई तकाजा करेगा हंस के तो हंस दिखा देंगे। ये कर्ज हंसना है। तो ये वैल्यूज जब किसी मुआशरे के अंदर हो जाए तो फिर वहाँ आसानी फरावानी जो है वहाँ नहीं हो डेरे सकती। नहीं डालती। बेशक। और उसके साथ उन्होंने जो बात की है ना कि वालिदैन का ख्याल करें, जो ही बच्चा को 2-4 लफ्ज पढ़ जाता है ना उसके ज़हन में आता है कि ये हमारे लिए मुसीबत बन गया। हालांकि उस मिस्कीन को पता होना चाहिए कि वालिदैन की खिदमत तो मुसीबतों से निकालने का जरिया है। सुभान अल्लाह। देखिए सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत जी, जी, छुपे, बिल्कुल, बारिश आ गई, पत्थर ऊपर से गिर गया। पत्थर गिरा और गार बंद होगी, तो में से एक ने क्या कहा था, बेशक। ऐ अल्लाह मैं हर रोज अपने वालिदैन को दूध पिलाता, एक दिन मैं लेट हो गया, फकरिहतु अन उक़िज़हुमा मिन नौमिहिमा। ये कितने लफ्ज़ अजीब हैं। वाह वाह। मैंने उनकी नींद खराब करना खराब। पसंद नहीं की। आज मामूली सी बात हो तो पहले पहले वालिदैन को उठाते हैं, आप उठ के देखो। हाँ और मैंने इस बात को भी पसंद नहीं किया कि अपने बच्चों को दूध पहले पिलाऊं। पिला लो। और लफ्ज़ कितने कीमती हैं, फलम यज़ल दअबी व दअबुहुम हत्ता तलअ अल फज्र, मेरे बच्चे मेरी टांगों के साथ लिपटते रहे, हाय। सुबह तक ऐसा रहा लेकिन हाय। मैंने दूध नहीं पिलाया। अल्लाह। अल्लाह अगर मैंने तुझे राजी करने के लिए किया है तो हमें आज़ाद कर दे, पत्थर पीछे हटा आज़ादी। अल्लाह। तो ये जो वैल्यूज है मुआशरे के अंदर, जी। वालिदैन की खिदमत जो है और उनके सामने उफ़ जबकि न अब कहना। दूरियां हो रही हैं, दूरियां हो रही हैं, लोग एक दूसरे से पीछे हट रहे हैं, वालिदैन को नापसंदीदगी से नज़र से देखना। हुक्म तो ये है, तवज्जो ये दिलाएगी कि बुढ़ापे की हालत में अहदहुमा और खिलाहुमा, तो फिर जो है वो उनकी जो खिदमत करके और ये जन्नत ना उफ़ पा का जो सका। लफ्ज़ है ना, अगर आप अरबी ज़ुबान के इस मकायीस को देखें जी। तो उफ़ 2 होंठ मामूली से मिलते हैं, अल्लाह अकबर। इससे कोई भी कमतर जुमला लफ्ज़ है ही नहीं नहीं। है, कहा ये भी ना कहो। अल्लाह अकबर। और इसमें ये मिसाल देते हैं कि आप यूँ समझिए सख्त गर्मी में माने का चीज़ लेके और मेहमान आ रहे हैं, चीज़ें आप लेके आए हैं, क्या बेटा दही बाकी रह गई, तो आप अगर कहें ना उफ पहले क्यों नहीं दसिया? पहले क्यों नहीं बताया, ये भी जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। इसी के साथ रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, सिला रहमी की उन्होंने बात जी। की है। इसी के साथ उन्हें लोगों के साथ मोहब्बत और फरवतनी के साथ जिंदगी गुजारना, फरमा रहे थे वो ये आयत सारे भी, मुआशरे को वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना वक़ूलु भी आई, लिन्नासि हुस्ना। और वह आशिरूना बिल मारूफ, बीवियों के साथ ख़वातीन इस्लाम जो है वो ये याद रखें कि अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया है वाशिरूना बिल मारूफ, भले तरीके से रहो अपनी औरतों के साथ। मौलाना इस पर फरमाइए कुछ। जी डॉक्टर साहब, अभी जी तो बहुत सारी लड़ाइयाँ इन उसूलों पर अमल ना करने की वजह की से। वजह से होती हैं। बेशक। वालिदैन कितने लाड से, कितने प्यार से, कितना खर्चा करके बेटे की शादी करते हैं, अल्लाह अकबर। और अगले ही माँ वो मुतालबा कर देते हैं कि नहीं जी हम तो अलग घर में रहना चाहते हैं। तो वो वालिदैन जो मोहब्बत से ये सारा कुछ कर रहे हैं,
اور بچے کو 25-30 سال پالا ہے، جی اب وہی بیٹا اور بیٹی اٹھ کے سوال کرتا ہے جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ انا للہ و انا تو یہ کیوں ہے؟ یہی ویلیوز جو سکھائی گئی آج خطبہ حج میں بھی، ان کی ناواقفیت۔ جی اور اگر میاں بیوی کی دیکھیں، ہر روز طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ جی کیوں بڑھ رہی ہے؟ دوریاں ہو رہی خامد کو اپنے فرائض کا نہیں پتا اور بیوی کو اپنے حقوق اور فرائض کا کوئی نہیں پتا، اور دونوں ہی اسی طرح جاہلانہ طریقے سے جب جی رہے ہیں تو پھر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ نکاح کے موقع پر تو مولوی صاحب نے آ کے نکاح پڑھا دیا اور پڑھ کے چلے گئے، جی اور طلاق کے موقع پہ کہتے ہیں جی غصہ آیا تھا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچے نے جہالت کی وجہ سے تینوں طلاق اکٹھی دے دی۔ وہ ہمارے دوست سے کہا کرتے ہیں، کہ مجھے غصہ بہت آ گیا میں نے طلاق دے دی۔ نے کہا میاں پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی ہوتا ہے، غصے میں ہی ہوتا ہے، محبت سے کوئی طلاق دیتا ہے؟ تو یہ اگر قوانین، اسلامی قوانین، اسلامی تعلیمات، اگرچہ اس دفعہ تعداد محدود ہے لیکن میسج تو پوری امت پوری دنیا کو جا رہا ہے اور پوری انسانیت کے لیے بے شمار زبانوں میں یہ میسج جو ہے پوری دنیا 10 تک گیا زبانوں ہے۔ میں اس دفعہ ترجمہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ اس کو کیا گیا ہے۔ ہاں جی، تو دنیا بھر کے ٹی وی چینل جس طرح ہم نے اپنے طور پر اپنے عوام کے لیے فوکس کیا کیا ہے، گیا تو اپنی اپنی زبانوں میں تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ دیکھیے جی، ہمارا تو کام یہ ہے، پیغام کے ناظرین انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کلمہ خیر یہاں سے آ رہا ہے، اور صاحب آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کا تعاون ہے اور آپ کی رہنمائی ہے پیغام کے لیے جو آپ کرتے رہتے ہیں، اور کیا خوبصورت اوپر تعمیرات آپ نے کروائی کہ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں۔ چونکہ میں ایک بات بار بار عرض کر رہا ہوں، جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی وجہ سے آپ کو کونوں خدروں میں چھپ کے رونا نہ پڑے، تو ان کو پیغام کے حوالے کر دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، انہیں آپ یہاں لے آئیں، پھر مقلب القلوب ان کو ہدایت جو ہے وہ نصیب فرمائیں۔ کر صاحب یہاں ایک اور چیز جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کی اطاعت اور اتحاد بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی۔ تو حکمرانوں کی جو اطاعت ہے، ذرا اس پر میں چاہتا ہوں وضاحت ہو۔ دیکھیں، شریعت اسلامیہ نے جتنے بھی اصول دیے ہیں وہی اصول قیامت تک لاگو ہونے۔ جی ٹھیک ہے شریعت مطہرہ کی کس قدر خوبصورتی کا یہ پہلو ہے جی کہ اس نے متعلقین کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور ولی الامر حکمران کی اطاعت کرنی ہے۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرمائی۔ جی ٹھیک ہے اور یہ جو حدیث امام محترم نے پیش کی جی ہے جی کہ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازوں کی پابندی، نمازیں ادا کرو، پابندی وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے روزے رکھو، رکھو، وَأَطِيعُوا، اور تم اطاعت کرو اپنے حکمرانوں کی۔ جی اور آگے انعام کیا ہے؟ تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں 2 اصول دیے ہیں جس کو سمجھنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی ہے صحابہ سے، جی تو آپ نے بیعت کس بات پہ لی ہے؟ کہ ہم اطاعت کریں گے فی المکرہ والمنشط، جی ٹھیک، ہم خوشی کی حالت میں ہیں یا ہم کسی مصیبت کی حالت میں، جی ٹھیک، ہم اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں نکالیں گے۔ جی ٹھیک، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ، اگر آپ پہ حکمران ایسا بنا دیا جاتا ہے جو غلام ہو جی اور مجدع الاطراف، اس کے کچھ اعضاء بھی کٹے ہوئے ہوں، نکتہ اور حبشی بھی ایک تمثیل بیان کر دی، جی اگر اس کا سر منقے جتنا ہو تب بھی اس کی بات ماننی۔ اللہ، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا جی سر ٹھیک، منقے جتنا ہو، ایک تمثیل پیش کی، جی ٹھیک، لیکن ساتھ یہ ایک اصول دے دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت فی معصیت الخالق، سبحان اللہ، سبحان جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی وہاں اطاعت نہیں ہو۔ ایسا میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے، وہ جو نقطہ وہاں دیا گیا قرآن مجید میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر نہیں ہے، صحیح، وہاں اطیعوا نہیں ہے تیسری مرتبہ۔ مراد یہ کہ اگر پہلی 2 اطاعتوں میں وہ ہے اولی الامر تو پھر اس کی اطاعت ہے، وغیرہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو سلسلہ ہے بڑا نازک یہ معاملہ ہو جاتا ہے جب حکمرانوں کی بات ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو جو مذہب، معیشت، سیاست اور معاشرت، ماہر عمرانیات کہتے ہیں کہ زندگی کے 4 پہلو ہیں،
تو سیاسیات کو بھی جو تعمیر کیا گیا ہے الذین مکناہم فی الارض وہاں بھی اصول و ضوابط دے دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی خوبصورت دیکھیں یہاں پر- لوگ اس لفظ سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. جی سیاست کا جب لفظ بولا ہاں. جاتا ہے تو ہمارے سامنے ایک نئی ایک پٹاری کھل جاتی ہے. جی بالکل حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے وہ سیاست کیا کرتے، جی. جو بعد میں آتا وہ پھر اس ذمہ داری کو سنبھالے تھا. جی. سیاست سے مراد کیا ہے؟ جی سیاست کا معنی ہے مانیٹرنگ، مانیٹرنگ. حسن تدبیر، سبحان اللہ. حسن انتظام، جی بے شک. اور یہ انبیاء کا کام ہے. جی بے شک. کون سی چیز چیک اینڈ بیلنس جو ہے ہاں. یہ ایک سیاست ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. کیسے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر رویے اور زاویے پیش کیے کسی کے نکالتا اتنا بڑا سیاسی ہے. یہاں ایک اور بھی مطلب لیا جاتا ہے نا جی، کوئی کسی کو مولانا داؤ لگا رہا ہو نا، وہ کہتے ہیں تو میرے سیاست نہ کر. ہمارے یہاں سیاسی یا وہ بڑا جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یعنی جو لفظوں کی بے حرمتی بھی تو ہے نا جی، لفظوں کی بے حرمتی بھی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جو بہت خوبصورت بات مجھے تو لگی ہے جی، کہ جس میں جو ہے وہ نہ بھی وہ خطبے میں شامل کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، کوئی گلہ نہ شکوہ ہوتا، لیکن جو سعودی حکمران ہیں خطبے میں نمائندگی ان کی کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. صاحب آپ سے پہلے فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے تھے کہ جو WHO نے دیے ہیں SOPs ان سے 3 گنا زیادہ وہاں پر اہتمام کیا گیا ہے. ہر حاجی جو ہے وہ شریک ہیں، یہ جو ہمارے جن کو ہم حجاج کو دیکھ رہے ہیں 7 دن پہلے قرنطینہ کیا انہوں نے، اور حج کے دنوں میں ان کو بریسلٹ پہنا دیا گیا ہے، اور ہر حاجی کا ٹمپریچر اور اس کی کیفیات مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جب یہ مکمل کر لیں گے مناسک تو پھر 7 دن کا قرنطینہ ہے، پھر ان کو یہ جو سعودیہ میں ہی رہتے ہیں ان کو اپنے اپنے مقامات پر بھیج دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ جس دانش و حکمت کے ساتھ اس وبا کے دنوں کو گزارا گیا ہے، اور ایک بڑا امتحان تھا جو ہمارے سعودی عرب کے منتظمین ہیں اور جو سیاست بلکہ ہے. انہوں نے واضح کر دیا ہے جی کہ ہم حجاج بیت اللہ الحرام اور زوار کی خدمت کرنا جانتے ہیں، جانتے ہیں. اور کسی قسم کا قرض ہو تو بھی ادا کرنا جانتے ہیں، سبحان اللہ. اور وفائیں نبھانا بھی جانتے ہیں. آہا یہ تو پھر جملہ آپ کہہ سکتے ہیں نا جی. تو یہ جو شکریہ ادا کیا گیا ہے، میں اس زمن میں چاہتا ہوں آپ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا جی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. انسانیت کا جو شکر گزاری کی کیفیت ہے یہ ان کے بڑے پن اور بڑے ظرف کی علامت بھی تو ہے. جی میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، امت اسلامیہ کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جی بے شک. کہ انہوں نے امت کی ہی حفاظت کے لیے یہ سارے اقدام کیے ہیں، ہماری طرف سے بھی شکریہ جائے. اور شکریہ ادا کیا ہے تو اب ہماری طرف سے بھی ان کو شکریہ کے جی پیغامات جانے چاہیے. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب آپ تو خیر ماشاءاللہ دعائیں سکھاتے ہیں اور مانگنا سکھاتے ہیں لوگوں کو. آخر میں جو امام حج نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے جو دعائیں کی ہیں پوری امت کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ اس کی روشنی میں ہمیں کون سی دعائیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس بارے میں صرف 3 گزارشیں پیش کروں گا. جی. یہ جو دعا کرنا ہے نا، یہ جہاں اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے، جی وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے دعوت المرء المسلم بظاہر الغیب مستجابہ جی عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل. جی. جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے لیے دعا کسی کے کرتا لیے ہے کہ دوسرے کے لیے، تو اللہ ذوالجلال ایک تو اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ مستجابہ کا لفظ آگا، اللہ اکبر. اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے اللہ اکبر. جو ساتھ آمین بھی کہتا اور کہتا ہے اور یہ اس کے اپنے لیے بھائی کے لیے دعا واہ کر رہا ہے واہ تو یہ بھی قبول کر، میں اس کے لیے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں ویسے کہتا ہوتا ہوں کہ شاید میں دعا کرتا ہوں کسی کے لیے تو اللہ. میری کسی کمی کوتاہی اور گناہ کی وجہ سے شاید یہ قبول نہ ہو، فرشتے کی قبولیت سے کبھی دوری نہیں اسے ہوتی. تو بھیجا ہی اس لیے اس کو تو بھیجا ہی اس لیے. اللہ اکبر. اس لیے ایسا رسول اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری اور دی. سبحان اللہ. یہ سبحان دوسری بات جو ہے، مجھے اور آپ کو اور تمام ناظرین کو یہ بات یاد رہنی چاہیے جی کہ اگر ہماری یہ تمنا اور خواہش ہے کہ مجھے بہت کچھ مل جائے جی. تو اس سے زیادہ اپنے بھائیوں کے لیے مانگا کریں. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا من استغفر صلی اللہ للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.
सुभान अल्लाह। आदम से लेके क़यामत तक आने वाले जितने मोमिन होंगे, आप सिर्फ इतने जुमले बोल दें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल वल मुमिनात, ऐ अल्लाह मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को माफ़ कर दे। माफ़ कर दे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाले जितने मोमिन होंगे उतनी तादाद में नेकियां आपके नाम में अमल में लिखी जाएंगी। अल्लाहु अकबर। मुझे जरा इसकी कैलकुलेशन करके ये तो बताइए। लातादाद वाली बात होगी ना जी, वही जानता है इसलिए ये दुआएं जो करना है, जी। इसलिए सलफ ये कहा करते थे, किसी के सीने में दुआ की मोहब्बत आ जाना अपने लिए, ये उसकी अल्लाह के साथ मोहब्बत के खालिस होने की दलील है। सुभान अल्लाह। किसी के दिल में लोगों के लिए दुआओं का ये अल्लाह। पहलू पैदा हो जाना, अल्लाह। ये उसके अंदर खैर खाही के सुभान कमाल की सुभान दलील है। वो जो तो दुआएं करता ही वो है दूसरों के लिए सुभान जिसको अल्लाह ने खैर खाही की वाह, नेमत वाह, अता वाह। कर दी। वो जो ये तो दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद के और आपकी दुआएं बहुत सारी एज इट इज़ बयान कर दी, और उनमें से वो जो आमतौर पर नमाज के आखिर में दुआओं में हम शामिल करते हैं, रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन। मैं अर्ज़ करता हूँ हर सब के एक वक्त में ही जब ये दुआ करोड़ों लोग कर रहे होते हैं तो फिर अजर सवाब एक फ़र्द को कितनी दुआएं पहुँच रही हैं। उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को मोमिनीन की सफ़ में तो वो आ गया। इसके साथ साथ जो दुआओं के एक सिलसिला भी है जिस पे मैं समझता हूँ कि हम अपनी नशियात को मुकम्मल भी करेंगे और आखिर तक लेके जाएंगे, चूँकि पैगाम आपकी रहनुमाई में तालीम, तरबियत और तज़किया नफ्स का अहतमाम करता है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे देखने वाले, प्यारे सुनने वाले सबको दुनिया और आखिरत की सारी सादतें फरामा नसीब हों। ये जो है खैर सब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर लाइफस्टाइल, दीन, ज़िंदगी गुजारने का सलीका जो हमने तुम्हें अता किया है, इस पर चलो ना, इसे हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है। तो दीन को छोड़कर जो कामिल व अकमल है और जो इत्माम नेमत है, तो अपनी तरफ से चीज़ों को बनाना और उन पर ज़िंदगी बसर करना हमारी ख़राबी का सबब भी ये है। तो इससे निजात कैसे मुमकिन है? लेकिन एक बात निजात के साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जी जी, हमें किसने बनाया है? हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया। जी जी, हमारी ज़रूरियात का उतना हमें भी इल्म नहीं है जितना हमारे मालिक को इल्म, बेशक बेशक, क्योंकि उसने पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बेहतरी और हमारी कामयाबी और निजात के वो रास्ते जिसको उसने मुतय्यन किए हैं, बेशक। उससे बड़े रास्ते नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, और हैरानगी की बात यह है जी जी, कि यहूदी भी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इकट्ठे होके आए थे, तो उसने आके भी ये लफ्ज़ भी यही बोले। यानी मैं कभी ये हदीस पढ़ता हूँ तो मुझे सोच आती है कि देखिए दुनिया कहाँ चली गई। यहूदी कहता है आयतुन फी किताबिकुम अल्लाह लौ नज़लत अलैना माशरल यहूद लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। ईद, मोमिनों के अमीर, आपकी किताब कैसी आयत नाजिल हुई है? अगर हम यहूदियों पे नाजिल हो जाती तो जिस दिन ये नाजिल हुई थी उस दिन को हम ईद का दिन यौम बना लेते। ईद मनाते हैं हम। पूछा कौन सी? कहा ये अल-यौम अकमलतु लकुम जी दीनकुम। तो सैयदना उमर ने फरमाया मैं जानते हैं अल्लाह ये हमारे लिए ईद का दिन ही है। हाँ, हम जानते हैं कि अरफे का दिन था वाह और असर के बाद का वक्त ऊँटनी पे बैठे थे अल्लाह के वाह वाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक सहाबी ने मुहार पकड़ी हुई थी और ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। यानी यहूदियों को भी पता था दीन मुकम्मल हो गया है, हाँ, और जुमा आज भी, मुसलमानों को शक जी हो हाँ। गया कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह इसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर सच कहा था ना वाह, कि जो बंदा ये कहता है कि ये चीज़ बिदअत है व यराहा हसना, कि ये तो अच्छी चीज़ है, फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन क़द खान रिसाला, तो उसने तो फिर यही ख्याल किया ना कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल ने पैगाम पहुँचाने में ख़यानत की है। वाह। मौलाना ये बताइए, आज जो गुफ्तगू ही सारी खुतबा हुआ, तर्जुमा कर साहब ने तशरीह निकात, इसके हवाले से एक जुमला मेरे नाज़रीन के लिए, एक जुमला ताकि हम मुकम्मल करें। एक जुमला दुआ पर ना ख़त्म कर लें। दुआ पर कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज के हकाम बयान किए हैं तो वहाँ पर लोगों की हालत भी बयान की है जी जी, कि लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह, अल्लाह सिर्फ दुनिया ही मांगता है। सिर्फ दुनिया मांग,
آخرت میں کے لیے مانگتے ہی وما کچھ نہیں، लहू फिल आखिरति मिन اس کو खलाक। پھر آخرت میں ملتا بھی کچھ نہیں۔ अल्लाहु अकबर। اور ان میں سے کچھ خوش نصیب جو ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ تو اسی جملے پر ختم آمین۔ کرتے ہیں کہ جناب دعا مانگیں قاری- تو دنیا اور آخرت دونوں مانگیں۔ جناب میرے دوست میرے پوچھنے لگے کہ اب کون آئیں گے، میں نے کہا سویٹ پرسن، کہنے لگے وہ کون ہے، میں نے کہا قاری صہیب احمد، میٹھے ہیں میٹھے ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے، الحمدللہ۔ خندہ پیشانی، جو ہر وقت صدقے میں مصروف ہو، خندہ پیشانی سے ملتے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بارک اللہ فیک۔ آپ نے کو طبیعت کی برکتوں سے ناسازی نوازے۔ میں ہم دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پیغام والوں تمام منتظمین کے لیے بڑی آسانی پیدا کی۔ مجھے نعیم بتا رہے تھے کہ میں نے کہا جی آسانی کی دعا دے رہے ہیں، آسانی پیدا بھی کریں ہمارے لیے۔ آپ نے پھر وقت دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ میں یعنی شکریہ ادا، میرا جی چاہتا ہے میں کرتا جاؤں بارک اور اللہ آپ کے لیے دعائیں کرتا جاؤں اور آپ ہم آمین سب کو کہتے دین جائیں۔ کے لیے استعمال فرمائے، آمین۔ جس طرح دنیا میں جمع فرمائے اللہ آمین۔ اپنے عرش کے آمین۔ سائے میں بھی جمع فرمائے آمین۔ اور جنت الفردوس میں آمین۔ جمع فرمائے۔ آمین۔ اور آپ تو قریب میسر ہیں لیکن اب آپ ہمارے مکمل مہمان ہیں۔ آج کی نشریات آپ دونوں دوستوں نے، جو آپ دونوں دوست بھی ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی کے، جو وقت مرحمت فرمایا، ہمارے ناظرین کی جو تعلیم کا سلسلہ کیا، میں اس کے لیے ازحد شکر گزار ہوں۔ بارک اللہ اللہ۔ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، اور میرے پیارے عزیز بچے اور بچیاں، 100 سے زائد ممالک میں نشریات دیکھنے والے لوگ، آج یوم عرفہ حرمین میں، اور ہم نے دیکھا وہاں پر جو شرکاء ہیں، جو حجاج ہیں، خطبہ سنا، اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس پر تشریحی نکات اس کے بیان کیے گئے، پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی ڈونٹ نو، اب ہم جانتے ہیں، ہم تک بات پہنچ گئی ہے، تو جس تک بات پہنچ جائے پھر اب اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ اب ہمارے عمل کا وقت شروع ہو گیا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے پیغام کے ساتھ جڑے رہیں۔ کل بھی انشاءاللہ العزیز وہاں کی عید اور جو جمرات اور قربانی کے مناظر، مختلف معاملات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہاں سے سیکھیں گے۔ بہرحال رہنمائی کے چراغ وہاں پر جلتے ہیں اور ہمارا چونکہ قبلہ و کعبہ وہاں پر ہے تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے۔ بس آج کی نشریات ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہیں۔ اپنے اعجاز احمد کو اس دعا کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ ہم سب کو جنت میں ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی نعمت سے بہرمند فرمائے۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اور آپ بھی پیغام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کے دست و بازو بنے، اور خاص طور پر جو ہماری ٹیم ہے، جو ہماری انتظامیہ ہے، اس کو بھی جو اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔